اللہ الحمد للہ اللہ الحمد اللہ للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات محبت سے درود پاک کی تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، عید الاضحیٰ کا دن ہے. ایمان والوں کے لیے خوشی کا دن ہے. اس دن قربانی کا عمل ہوتا ہے. قربانی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ادا کا نام ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دی، بڑے امتحانوں سے گزرے اور 60 سال تک اللہ سے بیٹا مانگتے رہے. ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما. یہ اختیار اولاد کا اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے. یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ.
औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा इन्नहु अलीमुन कदीर। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मैं जिसको चाहूं बेटियां दूं, जिसको चाहूं बेटे दूं, और जिसको चाहूं दोनों दे दूं, और जिसको चाहूं कुछ भी ना दूं। ये तो मेरा काम है ना, औलाद का देना न देना, बच्चों का देना न देना, बेटियों का देना, बेटों का देना, ये मेरे इख्तियार में है। किसी के कब्जे कुदरत में अल्लाह ने ये इख्तियार नहीं रखा, फला दे देता है, फला देता है, अल्लाह देता है। देखो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 60 साल अल्लाह से मांग रहे, या अल्लाह बेटा दे दे, अल्लाह से मांग रहे, किसी से नहीं मांगा, अल्लाह से मांगा। पता था देने वाला कौन है? अल्लाह है, इसलिए अल्लाह से मांगा, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। 84 साल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र होगी, अल्लाह ने बेटा दिया जिसका नाम इस्माइल रखा। फिर अल्लाह की तरफ से एक और आजमाइश आ गई, एक और इम्तिहान आ गया। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा और इस्माइल को लो बेयाबान जंगल के अंदर छोड़ के आओ। अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, इनको रास्ता दिखाओ और ले जाओ बेयाबान मैदान के अंदर, जंगल के अंदर छोड़ के आओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए बुढ़ापे में अल्लाह ने औलाद दी, और अल्लाह फरमा रहे अपने से दूर करो, अपने से दूर करो, बेयाबान मैदान के अंदर, जंगल के अंदर छोड़ के आओ। उफ तक नहीं की, अल्लाह के हुक्म पे लब्बैक कहते हुए चल पड़े। बहुत बड़ा इम्तिहान था। बुढ़ापे की औलाद बड़ी प्यारी होती है, और अल्लाह ने फरमाया अपनी आंखों से दूर कर दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 1500 किलोमीटर का फासला किया, मुल्क शाम से ये मक्का की धरती पे आए। अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को उतारा। रुकने का हुक्म नहीं था, ठहरने का हुक्म नहीं था, वहीं से वापस अपनी सवारी का रुख किया। तो बीबी हाजरा बोली, इब्राहिम किसके आसरे पे छोड़ के जा रहे हो? यहाँ कोई नहीं है, मैदान है, साया कोई नहीं है, छत कोई नहीं है, मकान कोई नहीं है, इंसान कोई नहीं है, परिंदा कोई नहीं है, ईमान कोई नहीं है, पानी कोई नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, जिससे बात की जाए इंसान कोई नहीं है, क्यों छोड़ के जा रहे हो? किसके हुक्म पे छोड़ के जा रहे हो? नबी की बीवी थी, फौरन दिल में ख्याल आया, अल्लाह के हुक्म से तो नहीं छोड़ के जा रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सर को हिला के जवाब दिया, हाँ हाँ अल्लाह के हुक्म से छोड़ के जा रहा हूँ। बीवी थी नबी की, फौरन कहा, जिस अल्लाह के हुक्म पे मुझे और मेरे बेटे को छोड़ के जा रहे हो, वो अल्लाह में जाया नहीं करेगा, वो अल्लाह में जाया। बोलो, नबी की बीवी थी ना। आज हमारी बीवियों पे जरा सी तंगी आ जाए, शिकवे नहीं शुरू हो जाते? असात इस घर से तंगी बैठी है जी, कुछ लबदे ही नहीं। ओ इस अम्मा हाजरा से सीख लो, छत भी नहीं है जिस खत के नीचे बच्चे को लेके बैठ जाए, पहाड़ ही पहाड़, और वो भी काले पहाड़। शिकवा किया? बोलो, नहीं किया। हमारी औरतें तो नशुक्रियां हैं, अल्लाह की इतनी नेमतें, इतने अच्छे अच्छे मकान, इतनी अच्छी अच्छी रहैशें, हर चीज खाने को मिल रही, फिर भी नशुक्री। और तुझी साढ़े वास्ते कीता की है, सानू तो लभदे ही नहीं खान। और अम्मा हाजरा ने जुबान पे शिकवा नहीं लेके कहा, जिस अल्लाह के लिए छोड़ के जा रहे हो वो अल्लाह में जाया नहीं करेगा। 3 दिन का राशन पानी था, वो खत्म हो गया। अब बेटे को रोता हुआ देख ना सकी, बेटा बिलबिला रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। हजरत अम्मा हाजरा को पता था यहाँ कोई भी नहीं है, परिंदे भी वहीं पे आते जहां पानी हो, परिंदे भी नहीं थे। अपने बेटे को रोता हुआ चीखता हुआ देख ना सकी, पता होने के बावजूद सफा पहाड़ी पे चढ़ी, देखा कोई नहीं है, मरबा पे गई दौड़ती हुई, वहां पे देखा कोई नहीं है, फिर सफा पे आई, फिर मरबा पे गई, फिर सफा पे आई, फिर मरबा पे गई, और बेटे इस्माइल को भी देख रही हैं,
یہ چکر 7 چکر لگائے، پھر دیکھا کہ حضرت اسماعیل کے پاس کوئی بندہ کھڑا ہے، فوراً پہاڑی سے نیچے اتری، دوڑتی ہوئی آئی تو وہ بندہ غائب ہو گیا، تو آ کے دیکھا بیٹے اسماعیل کے قدموں پہ اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، پانی نکل رہا ہے۔ اللہ ہے نا، اللہ پہلے آزمائش لیتا ہے پھر اللہ دیتا بھی ہے۔ ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، ہم شکوے شروع کر دیتے ہیں، اللہ ثانی ویکھے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ اللہ فرما رہے اللہ ہر تنگی کے بعد آسانی کرتا ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی، تنگی بھی اللہ دیتا ہے، آسانیاں بھی، زور سے بولا، آسانیاں بھی اللہ دیتا ہے۔ پانی نکل رہا ہے، پانی بہ رہا ہے، آس پاس مٹی لگائی پانی پھر نکل رہا ہے، پتھر لگائے پانی پھر نکل رہا ہے۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے ایک جملہ بولا، زم 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 زم، رک جا رک جا، پانی وہیں پہ رک گیا۔ اس سے بڑی آزمائش ابراہیم علیہ السلام بھی آئی، کہا بیٹے کو ملنے کے لیے صرف 2 دفعہ اجازت ملی، 2 دفعہ آئے، لیکن اتفاقاً اسماعیل علیہ السلام پھر بھی گھر میں نہیں تھے۔ جب 7-8 سال کی عمر ہو گئی، 84 سال میں بیٹا ملا، 91-92 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہے، بڑھاپا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، جاؤ بیٹے کو ملنے کے لیے، جاؤ اپنی بیوی کے پاس۔ ملک شام سے چلے، 1500 کلومیٹر کا سفر کیا، مکہ کی دھرتی پہ آئے، رات کو سوئے، خواب آیا کہ اپنی محبوب چیز قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گائے قربان کر دی، پھر خواب آیا اونٹ قربان کر دیے، پھر خواب آیا نہیں جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے وہ چیز اللہ کے لیے قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا مجھے سب سے زیادہ محبوب کون سی چیز ہے؟ دل نے جواب دیا کہ تیرا بیٹا اسماعیل تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم تھا، نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے، وہ سچا خواب تھا۔ فوراً دل نے کہا نہیں اللہ تو اونٹ کی قربانی نہیں مانگ رہا، اللہ گائے کی قربانی نہیں مانگ رہا، اللہ تو اسماعیل کی قربانی مانگ رہا ہے۔ بڑھاپے میں بیٹا ملا، بڑھاپا ہے اور اللہ قربانی مانگ رہا ہے، بیٹے کی ذبح کر دو۔ فوراً کہا اللہ کا حکم ہے، پورا تو کرنا ہوگا نا۔ گھر میں آئے اما حاجرہ، حضرت حاجرہ کو کہا کہ میں اپنے بیٹے کو تیار کر دو، اس کو کپڑے اچھے پہناؤ، نہلاؤ دھلاؤ، آج میں اپنے بڑے دوست سے ملوانے کے لیے لے کے جاؤں گا۔ اما حاجرہ نے اسماعیل کو تیار کر دیا، حضرت اسماعیل کو پکڑا، ساتھ لے کے گئے، چھری بھی لے لی اور جو ہے ساتھ رسی بھی لے لی۔ شیطان کو پتہ چل گیا کہ آج اسماعیل قربان ہوگا، اللہ کے لیے قربان ہوگا، اور شیطان کو یہ بھی پتا تھا آج یہ قربانی ہو گئی تو قیامت تک یہ قربانی رکنے والی۔ اسماعیل قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے، ابراہیم قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے، شیطان آ گیا۔ شیطان سب سے پہلے حملہ عورتوں پہ کرتا ہے، کیونکہ عورتیں جو ہے نا شیطان کی جال میں جلدی پھنس جاتی ہیں۔ آ گیا اما حاجرہ کے پاس، علماء کرام نے لکھا ہے اللہ کے ولی کی شکل میں، داڑھی شاڑھی جبہ تسبیح شسبیح پہن کے آیا۔ کہا پتہ ہے حاجرہ تجھے تیرا بیٹا آج کدھر جا رہا ہے؟ کہا ابراہیم اپنے کسی بڑے دوست سے ملوانے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ کہا نہیں دوست سے نہیں ملوانے لے کے جا رہا، یہ تو اللہ کے لیے قربان کرنے جا رہا ہے، ذبح کرے گا۔ حضرت میں حاجرہ کا جواب سنی، ہماری عورتیں ہوتی نا تو وہیں پہ رونا جونا شروع ہو جاتا، پیٹنا شروع ہو جاتی، بھاگتی کہ میرا ایک ہی بیٹا اکلوتا بیٹا تو اس کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہیں سے لڑائی شروع ہو جاتی۔ اما حاجرہ نبی کی بیوی تھی، تربیت یافتہ تھی، کہا میرا تو ایک بیٹا ہے، کاش میرے 100 بیٹے ہوتے میں اللہ کے لیے قربان کر دیتا۔ کہہ دو سبحان اللہ، میرے 100 بیٹے ہوتے، میں باری باری اللہ کا حکم آتا میرے نام پہ قربان کرو، میں قربان کرتی چلی جاتی، اللہ کے نام پہ ذبح کرواتی چلی جاتی۔ مجھے پتہ ہے تو شیطان ہے، رکاوٹ ڈالنا چاہتے، کنکری اٹھائی دے ماری، شیطان وہاں سے بھاگا، دال نہیں گلی اور گیا اسماعیل کے پاس، جا کر کان میں کہا بچے تجھے پتہ ہے
تیرا ابا کدھر لے کے جا رہا ہے؟ کہا نہیں، کہا تجھے ذبح کرنے جا رہا ہے، یہ اللہ کے لیے تجھے قربان کر دے گا، ہاتھ چھڑا اور بھاگ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت اچھی ماں نے کی تھی نا، تو تربیت بولتی ہے۔ پہلی درسگاہ، پہلی تربیت ماں کی ہوتی ہے۔ اسماعیل کی تربیت اما ہاجرہ نے کی، ابراہیم تو ملک شام رہتے تھے، تربیت بولی، کہا اگر اللہ کے لیے میرا ابا قربان کرنے کے لیے تیار ہے تو اسماعیل قربان ہونے کے لیے، بولو بولو، قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ شیطان کی دال وہاں نہ گلی، اسماعیل نے بھی کنکر اٹھایا، دے مارا، چل بھاگ یہاں سے۔ تیسرا بار اس نے ابراہیم پہ کیا، ابراہیم کیا کر رہا ہے؟ بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا، بوڑھا آدمی ہے، تیرا سہارا ہے، تو اس کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ وہ چھوڑ دے، خواب ہی تھی نا، خواب تو جھوٹی بھی ہوا کرتا ہے، کون سا اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا ہے؟ چھوڑ دے، چلا جا، چھوڑ دے۔ کہا تو اللہ کے حکم میں رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے، تو شیطان ہی ہو سکتا ہے۔ اور کوئی نہیں، کنکر اٹھایا، دے مارا۔ اللہ کو یہ ادا بھی اتنی پسند آئی، آج حاجی لاکھوں گئے ہوئے ہیں، لاکھوں حاجی وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، اور حضرت اما ہاجرہ اسماعیل اور ابراہیم کی اس ادا کو بھی زندہ کریں گے۔ آج شیطان وہاں پہ نہیں ہے، لیکن صرف نشان بنا ہوا ہے، کنکر اٹھانے کا حکم ہے اور مارنے کا حکم ہے، تاکہ ابراہیم اور اما ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی ادا یہ بھی زندہ رہ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کے میدان میں پہنچ گئے اور آ کر اپنے بیٹے کو سامنے بٹھایا اور کہا، اے اسماعیل، یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے پتری، یہاں کا بنیا لفظ بولا گیا ہے، بنی نہیں بولا گیا ہے، میرے بیٹے۔ بنیا اس لفظ میں کہا جاتا ہے جو پیار سے بیٹے کے لیے بولا جاتا ہے، اے میری پتری، یا بنیا انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں تجھے دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، میرے پتر بتا نا تیری کی رائے ہے، تیری کیا رائے ہے، تو ذبح ہوئے گا، ذبح ہونے کے لیے تیار ہے؟ یا علماء کرام نے ایک مسئلہ لکھا ہے، اگر اسماعیل کہہ دیتے ابا جی میں نہیں ذبح ہونا، میں تیار نہیں، کیا ابراہیم ذبح نہ کرتے؟ نہیں، ذبح کرتے، پھر زبردستی کرتے۔ پہلے پوچھا فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے، تجھے ذبح کر رہا ہوں، نبی کا بیٹا تھا، اچھی ماں نے تربیت کی تھی، تربیت بولی، کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی افعل، افعل امر کا صیغہ ہے، افعل ما تؤمر، اے ابا جی جو اللہ نے آپ کو حکم دیا نا جلدی کیجیے، پورا کیجیے، پورا کیجیے، افعل ما تؤمر، جو اللہ نے حکم دیا اس حکم کو پورا کرنے میں جلدی کیجیے، باقی میری بات رہی ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والے ہی پائیں گے، میں صبر ہی کروں گا، میں بے صبری نہیں کرتا، وبیلہ نہیں کروں گا، میں صبر ہی کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کا حکم ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کو کہا، بیٹا کہہ رہے ابا جی میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا، اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دینا، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا، کہ ایسا نہ ہو باپ اور بیٹے کی آنکھیں آپس میں ٹکرائیں اور وہ جو محبت باپ والی ہے وہ جاگ جائے اور اللہ کا حکم نہ رہ جائے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا، کہیں ایسا نہ ہو میں تڑپوں اور میرے پاؤں آپ کو لگ جائے اور آپ کی گستاخی اور بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دینا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو جبین کے بعد الٹا لٹا دیا اور چھری کو تیز کیا، چلانا شروع کیا، پہلی مرتبہ چلایا چھری نہیں چلی، دوبارہ تیز کیا چلایا چھری نہیں چلی، اٹھا کے پتھر پہ مارا، پتھر تو دو ٹکڑے ہو گیا، چھری نہیں چلی، تیسری بار ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے لگے، اللہ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جا جبریل جنت سے دمبا پکڑ تو پہنچ۔ یہاں پہ علماء کرام نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، کیا جبریل تیرا کبھی زور بھی لگا ہے، زندگی میں کبھی تو نے زور لگایا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ دو بار میں نے بڑا زور لگایا، ایک بار جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اٹھایا اور کنویں میں ڈالا، اللہ نے فوراً فرمایا جبریل بھاگ،
میرے یوسف کو گرنے سے پہلے نیچے تخت لے کے پہنچ، میں نے فل زور لگایا اور یوسف کے گرنے سے پہلے میں پہنچ گیا تھا۔ اور دوسری بار جب اللہ نے کہا نا کہ ابراہیم تیسری بار چھری چلا رہا ہے، چھری چلنے سے پہلے دمبا پہنچنا چاہیے۔ او جنت عرش کے نیچے ہے جنت، ساتوں آسمان سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر، وہاں سے دمبا پکڑا اور اتنی سپیڈ میں آئے، کتنے چھری سے چلنے میں کتنی دیر لگتی، 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ، اتنی دیر میں جبریل زمین پہ آ گئے تھے۔ کہہ دو سبحان۔ جب زمین پہ آئے نا، جبریل علیہ السلام نے نعرہ لگایا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور دمبا لے کے آئے، اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا، چھری چل گئی، تیسری بار چھری چلی، ابراہیم علیہ السلام نے شکر ادا کیا، کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو نیچے دمبا ذبح تھا، اسماعیل سائڈ پہ کھڑا تھا۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا نا دمبا ذبح ہو گیا، آنکھوں سے پٹی ہٹائی، کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق، تکبیرات تشریق، اللہ نے ان تکبیروں کو بھی پسند کیا اور امت کو دے دیا، امت محمدیہ کو، کہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک یہ تکبیر پڑھو۔ پڑھنا تمہارا کام ہے، جبریل کے پڑھنے کا ثواب، ابراہیم علیہ السلام کے پڑھنے کا ثواب، اسماعیل علیہ السلام کے پڑھنے کا ثواب اللہ عطا فرما دے گا۔ اور دمبا ذبح ہوا، اللہ نے یہ ادا اتنی پسند کی کہ اس وقت قربانی ہوئی، آج سے 4000 سال پہلے یہ قربانی ہوئی، اللہ نے اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ قیامت تک یہ قربانی ہوتی چلی جائے گی۔ آج جو قربانی ہم کریں گے یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے، ان کی ادا کو اللہ نے پسند کیا اور آج امت محمدیہ کو عطا کیا کہ یہ قربانی کرو اور اس سنت کو زندہ کرتے رہو۔ میرے بھائیوں، قربانی کا اجر کرنے پہ اللہ بڑا اجر عطا فرماتے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، ہر بال کے بدلے میں اللہ نے کی عطا فرماتے۔ قربانی کے جانور پہ کتنے بال ہیں گنے جا سکتے؟ بولو نہیں، ان گنت بال ہیں، اللہ نیکیاں بھی ان گنت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ جب قربانی تیری ذبح ہونے لگے نا، قریب آ کے کھڑی ہو جانا، قریب آ کے کھڑی ہو جانا۔ ابا جی کیا ملے گا؟ فرمایا قربانی کا جانور جب ذبح ہوگا، خون بعد میں زمین پہ گرے گا، اللہ پہلے راضی ہو جائے گا، اللہ پہلے راضی ہو جائے گا، اللہ پہلے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو میرے بھائیوں، قربانی کرنے سے پہلے نیت ٹھیک کر لینی ہے، گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، دکھلاوا مطلوب نہ ہو، اللہ کے لیے قربان کرنا ہے، اللہ راضی ہوگا۔ قربانی قرب سے، قربانی کرنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم ہو چکا ہے، اب قربانی کی نیت سے عید الاضحیٰ کی نیت سماعت فرما لیں۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب 6